صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ چمکے تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ رمضان شریف کا ایک عشرہ گزر گیا، دوسرے عشرے کا پہلا دن، رات اس کی گزر گئی، اب دن بھی آدھا تقریباً گزر گیا، اور ہمارے دل ابھی تک اس مقام پر نہیں پہنچے الا ماشاءاللہ۔ ہمیں رمضان شریف کا یہ عظیم مہینہ نصیب ہوا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، لیکن ابھی تک ہم نے کما حق کو ہو اس کی برکتیں نہیں سمیٹ سکے۔ یہ کیوں ہے کہ ہمارے دل ٹھیک نہیں ہے؟ جس کا دل ٹھیک اس کا سب کچھ ٹھیک، دل خراب تو سب کچھ خراب۔ دل بیمار ہو تو پھر نیکی کا درد بیدار نہیں ہوتا، اور دل ٹھیک ہو، ایمان والا جیسا موسم ہو، نیکی کی تڑپ اسے نیکی کے حصول تک پہنچا کے رکھتی ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنے دلوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں جو بھی سوالی آئے وہ خالی واپس نہیں جاتا۔ آپ تو غیروں کے بھی جھولیاں بھرنے والے، ہم آپ کے امتی، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، رمضان شریف اس لیے آیا ہے کہ ہم نیک بن جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، سچے عاشق رسول بن جائیں، لیکن ابھی تک وہ رنگ، وہ مہک، وہ ہمارے اعمال میں خوشبو نہیں آ رہی الا ماشاء اللہ۔ کرم فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ انظر حالنا
या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्नना फी बहरि हम्मिन मुगरकुन खुज़ यदैना सहिल लना अशकालना। आइए हम अपने अपने गिरेबानों में झांक कर देखें। आज 11वां रोजा है। 11वीं वाले के नाम के 11 रोजे पूरे होने वाले हैं। हमने अपने आप को कैसा बनाया, कैसा संवारा। जुमा शरीफ का मुबारक वक्त है। आइए इस दर्द के साथ ये इस्तिगासा पेश करते हैं। ये करीमा का सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हम सब पर निगाह शफकत फरमा दे, हमारे दिलों को रोशन कर दे, हमारे दिलों को चमका दे, क्योंकि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। और वो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने करीम है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 2 सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रात गे तक बैठे रहे, दीदार करते रहे, फैज लेते रहे। अंधेरी रात थी, मौसम खराब था। जाते हुए अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह हमने घर में पहुंचना है, लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है। आज तो हमारे मोबाइलों में भी लाइटें हों, फिर भी हम मस्जिद की तरफ ना आए। या रसूलल्लाह लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लाठी करीब करो। उस लाठी पे अपना दस्ते नबूवत फेरा तो लाठी रोशन हो जाती है। सुभान अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं। वो दानो सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा रोशनी में चलते जाते हैं। अब एक मुकाम पे रास्ता बिछड़ना था, एक का घर एक तरफ, दूसरे का घर दूसरी तरफ। लेकिन यकीन इतना पुख्ता था, जिसके हाथ में लाठी थी वो दूसरे को कहने लगा, लो अपनी लाठी करीब करो। उसकी लाठी को उसकी लाठी से रगड़ा तो वो भी रोशन हो जाती है। चमक तुझसे पाते हैं। अगर वो सूखी लकड़ियों को रोशन कर देते हैं, वो पत्थरों को जुबान अता कर दें, बोलने की ताकत उन्हें नसीब हो जाए, और हम जो आपका कलमा पढ़ते हैं हमारे दिल क्यों न वो रोशन करेंगे। बस जरूरत इस अमर की है कि हम दिल से सही नीयत से इस कलाम को पढ़ें भी, और फिर अपने आप को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पेश भी करें कि या रसूलल्लाह, जिस तरह आप चाहते हैं हमें वैसा बना दीजिए, जिस तरह रमज़ानुल मुबारक चाहता है हमें वैसा बना दीजिए। आइए मिलके पढ़ते हैं, कोई जुबान खामोश न रहे। चमके तुझसे पाते हैं सब पाने, चमके तुझसे पाते हैं सब ले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे, नहीं मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। और तू जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरे
چشم عالم سے والے میرا دل بھی چمکا دے لے رضا نفس دشمن ہے تم میں نانا یہ نفس ہی تو ہے جس نے 11ویں روزے بھی ہمیں اپنا آپ بدلنے نہ دیا اپنے رب تک قرب کی وہ برکتیں ہمیں عطا نہ ہونے دی یہ نفس ہی تو ظالم ہے شیطان تو بندھا ہوا ہے پہلے تو 2 دشمن تھے اب ایک دشمن کا بھی ہم مقابلہ نہ کر سکیں پھر ہم کیسے عاشق رسول ہیں کیسے مسلمان ہیں 11ویں روزے تو پتہ چلنا چاہیے کہ مومن ایسے ہوتے ہیں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اوڑھنا بچھونا سارے کا سارا اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے مطابق ہو کیونکہ ہم ان کے امتی ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں اور جو جس کا سے محبت کرنے والا ہو جو جس کا عاشق ہو پھر اس کی مانتا بھی ہے اپنے آپ کو بدلتا بھی ہے یہ نفس کی مکاریاں ہمیں اس مقام تک نہیں پہنچنے دیتی اور نفس کی مخالفت اس انداز میں کرتے ہیں کہ جو نفس کہے وہ نہیں کہنا وہ نہیں ماننا ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ماننا ہے جس کام میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے وہی کرنا ہے جس سے وہ ناراض ہو گئے وہ نہیں کرنا یہ ہے ان کا ماننا اور نفس کے خلاف عمل کرتے ہوئے نفس کی مکاریوں کو جانچ پڑتال کرتے ہوئے اس کو زیر کرنے کی ہم کوشش کریں کیونکہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہانا کہاں تم نے دیکھے چندرانے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے لے چمکے تجھ سے باتیں سب پانے والے امداد کن از رنج و غم آزاد اعظم دستگیر یا غوث العظم دستگیر یا غوث العظم دستگیر یا غوث العظم دستگیر بعد از حمد و صلات استغاثہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور استغاثہ امام الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعۃ المبارک کی برکتیں سمیٹنے کے لیے ہم حاضر ہیں حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جامع مسجد غوث اعظم میں اللہ جل جلالہ ان عظیم ہستیوں کے صدقے جن کے روزے رب تعالیٰ نے قبول فرمائے جن کے روزے ایسے روزے تھے کہ پتہ چلتا تھا کہ یہ روزہ دار ہے جن کے روزوں سے انہیں رب تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے مقربین میں وہ شامل ہو گئے اور انہوں نے رمضان المبارک کے اس مہینے کو
اس انداز میں گزارا کہ اتباع مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتیں انہوں نے سمیٹیں اور اس مہینہ میں محنتیں کی اور رب تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں وہ شامل ہو گئے. ان کے صدقے اللہ ہماری حاضریاں قبول فرمائے. ہمیں بھی ایسا بنا دیں جس طرح رمضان المبارک چاہتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں، یہ اللہ کے ولی چاہتے ہیں، غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کرم ہم پر کہ ہمیں زندگی میں یہ ساعات نصیب ہے. بس ایمان والو اپنی قسمتوں پہ رش کرو کہ ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ یہ ایام نصیب ہوئے. اب نصیب ہو گئے تو ان کو اس انداز میں گزارنا ہے جس طرح اس کا حق ہے. کما کو تو وہ برکتیں تو نصیب نہیں ہو سکتی، لیکن ایمان والا کوشش کرتا ہے کہ میں دن بھر بھوک پیاس اس مشقت کو برداشت کرتا ہوں، حلال چیزیں ان کو چھوڑ دینے کا حکم ہے. دن بھر کو مخصوص وقت کے لیے نہیں کھانا پینا. تو جو حرام چیزیں ہیں، گناہ ہیں، غیر شرعی حرکتیں ہیں، ان کو اگر میں کرتا پھروں تو میرا روزہ کس کام کا؟ روزہ کس کام کا؟ یہ نیکیاں گٹھی کرنے کا سنہری موقع اللہ کریم نے عطا کیا اور ہمیں ایک ایک گھڑی کی قدر کرنا ہوگی. قرآن پاک کی تلاوت، اور اگر ممکن ہو بلکہ بہتر یہی کہ اس کو مفہوم کو سمجھ کے قرآن پاک پڑھا جائے، کنز الایمان شریف کی برکتیں سمیٹی جائیں. یہ قرآن پاک ہمیں درس کیا دیتا ہے، رب کے احکام ہمیں کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، یہ تب پتہ چلے گا جب ہم اس کے معنی سے واقف ہوں گے. اور جب ایمان والا ترجمہ سے قرآن پاک پڑھتا ہے، پھر وہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے اور نیکی کے کام میں پہل کرنے کی کوشش کرتا ہے. روزے تو ان ہستیوں کے تھے کہ ایک کھجور سے انہوں نے سحری کی اور دوسری کھجور اس لیے بچا کے رکھی کہ افطاری کے وقت استعمال کریں گے. کہ یہ ایسے لوگ، کہ یہ ایسی ہستیاں جنہیں پانی پی کے افطاری کر لی اور کوئی ان کے لیے پاس کھانے کی چیز نہ تھی. لیکن ہمیں اللہ کریم نے اتنا کچھ عطا کیا ہو اور پھر بھی ہم اس کے بن کے نہ رہیں، اس کی اتباع کی خلاف ورزی، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کی خلاف ورزی، اس کے احکام کی خلاف ورزیاں. لیکن روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے.
روزہ تو اس چیز کا نام ہے، ہماری آنکھیں دیکھیں تو حلال چیزوں کو دیکھیں، جو حرام چیزیں ہیں، غیر شرعی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے کہ کان غلط باتیں نہ سنیں، غیبت نہ سنیں، اور غیبت سے روزے کا اصل مقصد ہی ختم ہو گیا، بلکہ وہ ہم اپنے اعمال، اپنی نیکیاں اٹھا کے اس کے دامن میں ڈال رہے ہوتے ہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف، جھوٹ جو سارے گناہوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، وہ کرتے پھریں۔ لیکن ایمان والا ہر غیر شرعی چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اگر فون کو بھی استعمال کرتا ہے تو بڑا محتاط ہو کے، کہیں کسی غیر محرمہ کی تصویر میری آنکھوں کے سامنے نہ آ جائے، کوئی غیر شرعی چیز میری آنکھیں نہ دیکھ سکیں۔ وہ اپنے کانوں کی حفاظت کرتا ہے، بلکہ اپنے دل کا بھی روزہ رکھتا ہے کہ دل میں غلط خیالات نہ آئے، غیر شرعی سوچیں میرے دل و دماغ میں نہ آئے۔ یہ دل کا روزہ ہے۔ اور جب اس حال میں ہم ماہ رمضان شریف گزاریں گے، کل میدان محشر یہی رمضان المبارک ہمارے حق میں سفارش پیش کرے گا، اے مالک مولا، اس بندے کو کچھ نہ کہنا، اس نے میرا حق ادا کیا، اس نے میرا حق ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن پاک بھی ہماری سفارش کرے گا، یہ کہے گا اے اللہ، لوگ تو سو جاتے تھے لیکن راتوں کو اٹھ کے مجھے پڑھا کرتا تھا، پڑھا بھی کرتا تھا، اس کی آنکھوں سے اشک بھی جاری ہو جایا کرتے تھے۔ کچھ ایسے بھی ہیں پڑھنے والے، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایمان والے قرآن پاک کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں اور روزوں کے ساتھ بھی وفائیں کرتے ہیں، اور صاحب رمضان، صاحب قرآن، جن کے صدقے یہ ہماری ساری ہمیں نعمتیں ملی، یہ ساری سعادت مندیاں نصیب ہوئیں، ان کے ساتھ والہانہ محبتیں کرتے ہیں، والہانہ محبتیں کرتے ہیں۔ انے واہ پیار، بابا جی کی زبان، واہ واہ، عاشق رسول کی زبان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب ایمان والا ان کی محبت دل میں رکھ کر ماہ رمضان شریف کی یہ سعادت مندیاں پاتا ہے تو روزے بھی اسی کے قبول ہوتے ہیں۔ دل میں محبت رسول نہ ہو پھر روزے کسی کام کے نہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختار کل نبی ہیں۔ بخاری شریف کی روایت، کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو گیا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ میں نے روزہ توڑ دیا۔ رمضان شریف کا روزہ تھا، وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا میں کر بیٹھا۔
اب صحابہ کا عقیدہ دیکھیے گا، ایک روزہ چلا گیا تو کہہ رہے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ اور جن کو پورے مہینے کی بھی خبر نہیں ہوتی وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے، ڈنگروں سے بھی بدتر ہو گئے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر 60 دنوں کا یہ روزے رکھ دو مسلسل، جان بوجھ کے اگر ایک روزہ بندہ توڑ دے تو کتنے دنوں کے؟ 60 دنوں کے۔ اگر 49 روزے رکھے، 50واں روزہ کوئی مجبوری ہو گئی، ضائع ہو گیا، پھر نئے سرے سے روزہ رکھے گا۔ ناغا ہو گیا پھر پہلے پہ آئے گا۔ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غریب ہوں، محنت کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، غریب ہوں، اتنے روزے نہیں رکھ سکتا، اور پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، 2 وقت کا کھانا کھلا دے 60 مسکینوں کو۔ پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ بھی کر سکتا، پھر غلام آزاد کر دے۔ آقا خود غلام، کریم ہے نا، لچپال ہے، بیٹھ جا پھر۔ تھوڑی دیر کے بعد کھجوروں کا ایک ٹوکرا آتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہاں گیا وہ روزہ توڑنے والا؟ وہ ایسے سیانے لوگ تھے جو اگر غلطی کر بیٹھتے نا تو پھر یہ فکر یہ ہوتی کہ اس کی معافی کیسے ہوگی، معافی کیسے ہوگی۔ اس وقت تک سکون نہ ہوتا جب تک معافی نہ ہو جاتی۔ آج گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں، پتہ تک نہیں ہوتا۔ توبہ کی امید پہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں نوجوان، الا ماشاءاللہ، اور توبہ کی امید پہ جو گناہ کرتا ہے اس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمانے عبرت نشان کہ ہلاکت ہے اس کے لیے جو توبہ کی امید پہ گناہ کرتا رہتا ہے۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے ہلاکت فرما دے لفظ، پھر اسے کامیابی کہاں سے ملے گی؟ کامیابی کہاں سے ملے گی؟ استغفر۔ نوجوانوں، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، نہ جانے کب یہ سانسیں رک جائیں، ہم قبر کی آغوش میں چلے جائیں، لیکن اس وقت سے پہلے اپنے رب کو ہم نے راضی کر لینا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لینا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہاں گیا وہ روزہ توڑنے والا؟ یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں لے جا ان کھجوروں کو مدینہ پاک کے مساکین میں، 1 کھجور آئے، 2 آئے، 3 آئے، بانٹ دے کھجوریں مسکینوں میں، 60 مسکینوں میں بانٹ دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ شرعی حکم تو یہ ہے نا پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے، پیٹ بھر کے کھانا کھلایا جائے، یہ مختار کل نبی ہے۔ کھجوریں لیتا ہے، اور مدینہ پاک کی کھجوریں اللہ نصیب کریں، دوبارہ وہ برکتیں نصیب ہوں جلد، وہ افطاریاں، وہ صحن حرم کی برکتیں، مسجد نبوی شریف کے روضہ پاک کے سامنے افطاریاں، سبحان اللہ، وہ لطف، وہ کیف وہیں پہ نصیب ہوتا ہے، وہیں پہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کرے جلدی دوبارہ کرم نوازیاں ہو۔ درود پاک پڑھے، الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی۔
یا جد الحسن والحسین. تو میں عرض کر رہا تھا کھجوریں دیکھتا ہے نا وہ بندہ، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کھجوروں کو کیا کروں؟ فرمایا غریبوں میں بانٹ دے. فرمایا یا رسول اللہ مدینہ پاک کا سب سے بڑا غریب تو میں ہی ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے. سبحان اللہ. پتہ چل گیا کہ یہ کھجوریں خود لینے کا ہی خواہش مند ہے. فرمایا لے جا، خود کھا، اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. سبحان اللہ. کوئی دنیا کا مفتی یہ فتویٰ دے سکتا نہیں. جو کہتے ہیں ہماری طرح ہیں ان کو یہ بتاؤ، ہماری طرح ہیں عبد الرحمن، ہماری طرح ہیں، ان کو بتاؤ. کوئی دنیا کا مفتی، بخاری شریف ہے، یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کھجوریں لے جا، خود بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. لیکن ہاں یہ فرما سکتے ہیں تو آمنہ کے لال ہی فرما سکتے ہیں، کیونکہ وہ مختار کل نبی ہیں. جس کے لیے چاہیں نرمی کر دیں، جس کے لیے چاہیں آسانیاں کر دیں. وہ سونے کے کنگن پہننا مرد کے لیے حرام ہے نا، اللہ اکبر. لیکن وہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں گیا تھا 100 اونٹوں کا انعام لینے کے لیے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی تھی، میں دیکھ رہا ہوں تیری بازوؤں میں سونے کے کنگن ہیں، پہنائے جائیں گے. توبہ کرتا ہے، پھر کلمہ پڑھتا ہے. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور پاک میں پھر کنگن لہرا کے یہ بتا رہا ہے لوگو دیکھو نبی آخر الزمان، نبی غیب داں کی آج وہ بشارت وہ پوری ہو گئی ہے. جس کے لیے چاہیں آسانیاں کر دیں. دیکھا نا 2 بندوں کی گواہی ایک بندے میں عطا کر دی، یہ بھی اختیار ہے. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن باتوں کو ہم پیش کریں تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوگی، اور پھر جب ہم عبادتیں کریں گے پھر عبادت میں جو لذت و حلاوت ہوگی وہ بیان سے باہر ہے. وہی عبادت ہے. اللہ اکبر. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں، ماہ رمضان شریف کا عشرہ مغفرت شروع ہو گیا ہے. میں نے اور آپ نے اب معافی مانگنی ہے اللہ کے حضور. اپنے کیے پہ ندامت کے آنسو بہانے ہیں، اور رمضان المبارک میں تو بڑا آسان ہے، بس چند آنسو بہا دو، پھر دیکھنا رب کی کرم نوازیاں کتنی ہوتی ہیں. رب تبارک و تعالی جل شانہ کتنا ہم پر کرم نوازی فرماتا ہے. یہ ایام ایمان والوں کو نصیب ہے، تو بس کوشش کرنی ہے کہ اپنا تعلق، اپنا رابطہ رب کے ساتھ مضبوط کرنا ہے، اور اس مضبوطی کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی ضرورت ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں، ماہ رمضان شریف ہمیں بھائی چارے کا درس دیتا ہے، دکھ سکھ بانٹنے کا درس دیتا ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ جو ایمان والا ماہ رمضان المبارک میں صدقہ کرتا ہے اس کو اتنا اجر نصیب ہوتا ہے گویا کہ روح زمین کی ساری چیزیں اس نے صدقہ کر دی. روح زمین میں کیا کچھ نہیں ہے، ساری چیزیں صدقہ کرنے کا ثواب اس ایمان والے کو نصیب ہوتا ہے جو اخلاص کے ساتھ صدقہ کرتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے. مال گھٹتا بس 1 2 10 لو
اور ماہ رمضان شریف میں تو 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اجر، 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم ماہ رمضان شریف میں سب سے زیادہ تیز ہوائیں جو چلتی ہیں نا، اس سے بھی بڑھ کے آقا کریم صدقہ فرماتے ہیں ماہ رمضان شریف۔ یہ ہمارے لیے سبق تھا، ہمارے لیے درس تھا کہ میرے امتی بھی ماہ رمضان شریف میں صدقہ کریں۔ اور صدقہ فطر آپ سبھی کو پتہ ہے، لیکن بعض اوقات بس آخری ایام کا انتظار کیا جاتا ہے، اور بعض لوگ تو مجبوراً کرتے ہیں۔ عبادت جب کرو مجبور ہو کر نہیں، مسرور ہو کے کرو، خوش ہو کے کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے، ہمیں یہ سعادت مندی نصیب ہوئی ہے کہ ہم ماہ رمضان شریف میں ہم سے جو کچھ غلطی ان جاننے میں اگر کوئی ہو گئی ہے روزے کے احترام کے حوالے سے، تو اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے علماء کرام نے جو اس مرتبہ اعلان فرمایا 300 روپے کے حوالے سے، یہی فدیہ کی رقم ہے۔ جو معذور ہوتے ہیں، بیمار ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بعض اوقات ہٹے کٹے ہوتے ہیں بندے اور کہتے ہیں ہم نے فدیہ دے دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ سفر میں بھی ہے، سفر کے حوالے سے چھوٹ ہے کہ اس وقت اگر آپ کی طبیعت کے پیش نظر آسانی ہے نا، لیکن بعد میں آپ نے اس کا فدیہ نہیں دینا، روزہ رکھنا ہے۔ اگر طاقت ہے روزہ رکھنے کی تو آپ کیا کریں گے؟ روزہ رکھیں گے۔ اور جو بیمار ہیں، روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں، ان کا فدیہ ہے۔ تو ایمان والا کوشش کرتا ہے، لیکن یہ رمضان شریف کا یہ جو روزے کا اس وقت کا جو اجر ہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے بندہ، وہ برکتیں اسے نصیب نہیں ہو سکتی۔ تو صدقہ فطر کوشش کرنی ہے ہم نے جلدی سے ہی ادا کر دینا، تاکہ غریبوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو غریب کو ایک جوڑا کپڑے کا دے دیتا ہے، اس پر کرم کتنا ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو ایمان والا کسی ننگے کو کپڑا پہنا دے، غریب کو سوٹ دے دے، اللہ کریم کل 60 لاکھ جنتی حلے اسے عطا کریں گے بغیر۔ سبحان اللہ، کتنا کرم ہے، کتنا کرم ہے۔ تو یہ ساری نیکیاں اکٹھی کرنے کا ہم سنہری موقع میں اللہ کریم نے عطا کیا ہے، اور اس کو ضائع کرنا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ کے ایام میں کل 10 اور آج 11، حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا روزہ کتنا لمبا ہوتا۔ کتاب کا نام ہے بہجت الاسرار، علامہ شتنوفی علیہ رحمہ لکھنے والے ہیں کہ حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ارادہ کیا کہ میں پورا مہینہ فقط پانی پیوں گا، کھانا نہ کھاؤں گا۔ پورا مہینہ غوث اعظم شہنشاہ بغداد نے فقط پانی پیا، کھانا نہ کھایا۔ دوسرے مہینہ فرماتے ہیں اس مرتبہ میں فقط کھانا کھاؤں گا، پانی نہ پیوں گا۔ پورا مہینہ میں غوث اعظم شہنشاہ بغداد نے پانی نہ پیا، فقط کھانا کھایا۔ تیسرے مہینہ تو انتہا فرما دی، میں اس مہینہ نہ کھانا کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا۔ اور پورا مہینہ غوث اعظم نے بغیر کھائے پیے گزار دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے غوث اعظم جو پورے مہینہ کا وصلی روزہ رکھے، پورے مہینہ کا وصلی روزہ رکھے، اور ہم مخصوص وقت کے لیے بھی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، اکثر بندے رات کو جب آپس میں میٹنگ ہوتی ہے نا، تو وہ یہ لفظ کہتے ہیں کہ آج روزے نے بڑا ستایا، استغفر اللہ، یہ غلطی ہے۔ روزہ ستاتا نہیں ہے، گناہگار ہوتا ہے ایسا بندہ، اس کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ روزہ ستاتا تو نہیں ہے، یہ ہمارے نفس کی ہے، مجبور ہے۔
ہمارے نفس ایسے ہیں جو بعض اوقات صبر صحیح نہیں کر پاتے. ایمان والا ایسا نہیں کرتا. وہ اگر کوئی ایسی پریشانی بھی ہو نا تو اپنے نفس کو مجرم ٹھہراتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے رکھتے ہیں، پرواہ تک نہیں ہوتی انہیں. میں اتنا بڑا ہو کے پھر میں کہوں گی تنگ ہو گیا ہوں میں، استغفر اللہ. یہاں تو ابھی تو الحمدللہ ٹھنڈے ٹھنڈے روزے ہیں الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں روزوں کا اصل مقصد پانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اسلاف کے نقش قدم پہ چل کر اپنی عاقبت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. بس کوشش کرنی ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی غلطی نہ ہو. اکثر بندے ایسے دیکھیں ابھی تک وہ نماز تراویح کے لیے مسجد میں نہ پہنچ سکے. اللہ معاف فرما دے. ایسے بدبخت بھی ہیں، اللہ معاف فرما دے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ مخصوص سا وقت جس کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک کا مفہوم ہے، جو ایمان والا نماز تراویح ادا کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا کرم فرماتے ہیں کہ پورا مہینہ وہ اگر نماز تراویح ادا کرتا ہے وہ ایسے پاک ہو جیسے گناہوں سے پاک ہو جاتا جیسے آج ہی ماں کی گود سے آیا، آج ہی ماں کی گود میں آیا ہے. اتنی برکتیں، گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. ایک ایک سجدے کے بدلے کتنی کتنی نیکیاں ملتی ہیں، ایک ایک حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک ایک ساعت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما توفیقی الا باللہ. اول جمعہ سنتے ہیں. جانے رحمت پیلا شمع بز میں ہدایت پیلا سلام شمع بز میں ہدایت پیلا جس خانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند جس خانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل فروز سعادت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا یا رسول اللہ زندگی کا جب آخری لمحہ ہو لبوں پہ کلمات نظروں میں آپ کا چہرہ لبوں پہ کلمہ نظروں میں آپ کا چہرہ اللہ 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 Allah 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 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. اے مالک مولا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں، شانوں، رفعتوں کا واسطہ
ہماری اس جمعہ شریف کی اس حاضری کو اس دربار گوہر بار کی جامع مسجد غوث اعظم میں مقبول و منظور فرما۔ مالک کائنات ان ولیوں کا واسطہ، حضور قبلہ عالم کا صدقہ، حضور داتا سب کا صدقہ، سرکار غوث پاک کا واسطہ، صحابہ کرام کی محبتوں کا واسطہ، پنج تن پاک کی عظمتوں کا واسطہ، میں اسی طرح زندگی کی آخری نماز تک با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری کامل بخشش فرما دے، دین کا درد شریعت کی پاسداری نصیب فرما، نظر بد سار و سیب کالا علم جادو ٹونا ہر قسم کے شیطانی اثرات سے محفوظ فرما، ہماری روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے، اماں جی ابو جی کو صحت کاملہ عطا فرما، بڑے ابو جی اعظم شاہ جی کی والدہ محترمہ کو، ہمشیرہ محترمہ کو، ہمارے بانجا کو، چچا عبدالغفور شاہ جی کو صحت عطا فرما، ہمارے اس پورے علاقہ میں احباب کے گھروں میں ان کے جاننے والوں میں جتنے بھی بیمار ہیں، ہمارے مریدین کے علاقوں میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، سب کی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما دے، عزتوں کے ساتھ ہمیں جینا نصیب فرما، ہمارے برادران دیگر حاضرین پہ اپنا خاص کرم و فضل فرما دے، جو بڑی محبتوں کے ساتھ دور دراز سے چل کے آستانہ پاک پہ آ کے نماز جمعہ ادا فرماتے ہیں، ان ولیوں کا واسطہ، پنج تن پاک کا واسطہ ان سب کی پریشانیاں دور فرما دے، ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بالخصوص فلسطین و غزہ کے بچے ہوئے مسلمانوں کی حفاظت فرما، طاغوتی کفر کو نیست و نابود فرما دے، حق کے پرچوں کو بلندیاں عطا فرما، اے مالک مولا رمضان شریف کی ان گھڑیوں کا واسطہ عالم اسلام کو ایک ہو کے ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دے، الہی مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو آزادی کی دولت عطا فرما، ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما، تاجدار ختم نبوت کا پہرا دینے والوں کو کامیابیاں عطا فرما، شر پسند لوگوں کے شر سے، شیطان لوگوں کے شر سے، یزیدیوں کے شر سے، قادیانیوں کے شر سے ایمان والوں کو محفوظ فرما، ہمارے ملک میں نظام مصطفیٰ سزم کے عظیم بہاریں دیکھنا نصیب فرما دے، اے مالک مولا اپنے پیاروں کا واسطہ اس در پاک کو دین کا عظیم مرکز بنا دے، رشد و ہدایت کا مرکز بنا دے، احباب کو راستے میں آتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے، روڈ کی مرمتی کی وجہ سے آسانیاں پیدا فرما دے، جو مخیر حضرات آگے بڑھ رہے ہیں جلد کام شروع ہونے والا ہے، اے اللہ ان کو عظیم ساعات نصیب فرما، الہی انہیں درجات کی بلندی عطا فرما، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ میں ہر نیکی کے کام میں پہل کی توفیق عطا فرما دے، رفع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان شریف کی ایک ایک گھڑی کی قدر کی توفیق عطا فرما، ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے، جتنے بھی ہاتھ میرے ساتھ اٹھے ہوئے ہیں الہی سبھی کی نیک تمنائیں پوری فرما دے، جتنے بھی بے اولاد ہیں انہیں نیک سال اولاد کی نعمت عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک نمازی سچا عاشق رسول بنا دے، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ بے حیا ہیں انہیں اے اللہ شریعت کی پاسداری نصیب فرما، کریمہ کا سنگھار ادا کے ساتھ وفا عطا فرما، ہمیں دین کا علم، شریعت کا علم، طریقت کا علم، معرفت کا علم، علم لدنی کی برکتیں عطا فرما دے، جس طرح تو چاہتا ہے تیرے پیارے حبیب چاہتے ہیں اے اللہ میں ویسا بنا دے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے، سادات کرام احباب اہل محبت جتنے بھی میرے ساتھ دعا میں شامل ہیں سبھی کی نیک تمنائیں پوری فرما دے، ہمارے بھائی فاروق شاہ جی کو مکمل صحت عطا فرما دے، الہی جو مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نیک دعائیں نہ مانگ پائے وہ بھی عطا فرما دے، پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے بھی ایمان والوں کے وصال ہوئے اے اللہ پنج تن پاک کا صدقہ اے اللہ ان کی کامل بخشش فرما دے، الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ جمعہ شریف کی حاضری مبارک ہوئے، افطاری بھی تھی اور سیدھے زیادہ خوشی ہوئی۔
اس سے بڑے پروگرام میں شامل ہو جیسے پنجی کی دعا آن لائن